أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگان دین، حاضرین مجلس، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بڑا ہی فضل ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری عمروں میں برکتیں دی ہیں. 2 ہفتے ابھی گزرے تھے، ہم نے کئی اعلانات سنے ہیں. کل تک ہم نے سنا ہے کہ فلاں محلے کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو ذرا سمجھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر رحم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی دین ہے کہ ہماری عمروں کو لمبی رکھا ہے. اور احادیث میں دعا مانگنے کی ترغیب بھی آئی ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ رمضان سے 2 مہینے پہلے، 2 مہینہ قبل ہی اللہ رب ذوالجلال سے اس کی دعا کیا کرتے، اے اللہ میری عمر کو لمبی کر دے. خود پیارے آقا کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں تو رمضان تک پہنچا دے. رمضان تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حیات کو بقا عطا فرما، ہماری حیاتی رکھنا رمضان تک کے لیے، کیونکہ رمضان مکرم اور معظم مہینہ آنے والا ہے. پھر ہماری زندگی کے اندر دوسرا رمضان المبارک آئے گا یا نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو جہاں پر عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ
लगन, उसकी तड़प एक जगह कहा गया है तो दूसरी जगह ये भी मांगने की हिदायत की गई है कि अपनी उम्रों को लंबी मांगो ताकि रमज़ान के अंदर इसका हमारा कुछ हिस्सा भी नसीब हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारी उम्रों को लंबी किया है। ये तीसरा जुमअतुल मुबारक है रमज़ानुल मुबारक का। पिछले 2 जुमे के अंदर, रमज़ान का महीना जैसे ही शुरू हुआ, 2 जुमे अब तक के हमारे गुजर गए। 2 जुमे के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ों के मुतालिक कुछ बातें आई थी कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमें किस तरह से रहना है, किस तरीक़े से औक़ात को गुजारना है, रमज़ान में किन किन चीज़ों का एहतमाम करना है, किन किन चीज़ों से इज्तिनाब करना है। पिछले 2 जुम्मों के अंदर आ गई थी बातें। आज के जुमे के अंदर ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह आप हज़रात तक जो ज़कात है उसकी फ़जीलत बयान की जाए और उसके मसाइल को बयान किया जाए। जो अभी अभी शुरू के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल की कलाम की कुछ आयतें तिलावत की गई हैं। आयत का एक हिस्सा, सबसे पहली आयत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने कहा है वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, ये उन मालदारों के लिए धचका है, इबरत की बात है। अल्लाह रब्बुल जलाल बयान फरमा रहा है कि जो बंदा, जिस बंदे को हमने मालो दौलत से नवाजा है, तरक्की पे तरक्की दे रहे हैं, उसका तिजारत डेवलपमेंट चल रहा है, उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी वो उसके हक़ को अदा नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनके लिए इबरत के नौर पर इन आयतों का नुज़ूल किया है। वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं। यहाँ पर ख़ास सोना चांदी मुराद नहीं है, इनकी नक़द भी मुराद है। हो सकता है कि कोई आदमी उठ करके खड़ा हो जाए, मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है बल्कि पैसा ही है, तो उसके लिए भी है ये। जो बंदा सोना और चांदी को जमा करके रखता है, उनके पैसों को जमा करके रखता है और उसको खर्च नहीं करता, उसका हक जो है वो अदा नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में उसको सर्फ नहीं करता, तो आगे अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे लाडले, तुम ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए। जहाँ पर बशारत का लफ्ज़ आता है ये उमूमन खुशखबरी के लिए इस्तेमाल होता है। बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह यहाँ पर मजाक के तौर पर ठट्टा करते हुए कह रहा है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को तुम दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। एक तो तकालीफ जन्नत की क्या कम है तकलीफ। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की जहाँ पर दुनिया की एक आग है उसका एक हिस्सा होता है, एक तकलीफ होती है, लेकिन वही आग जब कल हमें जहन्नम में इसके अंदर सामना करना पड़ेगा बेईमान लोगों को, तो इसके मुकाबले में, दुनिया की आग के मुकाबले में 71 दर्जे आग उसकी ज़्यादा तकलीफ दे होगी। तो सबसे पहली चीज़ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई है। ख़ुद अल्लाह रब्बुल जलाल कह रहा है सबसे पहले उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए। फिर आगे चले, अल्लाह फरमाता है यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, जिस माल को, जिस सोने और चांदी को इन लोगों ने दुनिया के अंदर रखा था, अब उसको सबसे पहले उसको दोज़ख की आग के अंदर उसे तपाया जाएगा, पिघलाया जाएगा। उसके अंदर खूब, जिस तरह कोई चीज़, किसी चीज़ को हांडी के अंदर रख करके उसे डाल करके पकाया जाता है, कैसा देखता होगा। आग भी शोलों की होती है और वो पानी हो या फिर उसके अंदर देख के अंदर जो चीज़ें आइटम होती हैं वो खवलते हुए होंगे। उसी तरह उस आग के अंदर जो चीज़ें हमने दुनिया के अंदर जमा करके रखी थी उसका हक़ अदा नहीं किया था, इन चीज़ों को कल अल्लाह रब्बुल जलाल जहन्नम की आग के अंदर तपाया जाएगा। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, जब पक जाएगा, अल्लाह कहता है आगे फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, सबसे पहले उनकी पेशानी को दागा जाएगा। भाई अल्लाह कह सकता था, क्या कह सकता था, फतुकवा बिहा ऐदियहुम व अर्जुलहुम,
ان کے ہاتھوں کو بھی تپایا جائے گا یا ان کے پیروں کو بھی تپایا جائے گا، ان کے دوسرے اعضاء کو بھی تپایا جائے گا، لیکن اللہ نے ان کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، 3 اعضاء کو ان کے آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس مال کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جس کو داغا جائے گا وہ پیشانی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے تذکرہ کیوں کیا ہے یہاں پر، پیشانی کو کیوں داغے گا؟ چونکہ جب کسی سائل کا واسطہ پڑتا ہے، جب کوئی مستحق ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس مال موجود ہوتا ہے، اشیاء موجود ہوتے ہیں، ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہم دینے سے انکار کرتے ہیں، جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اس پیشانی پر شکن پڑتا ہے، سب سے پہلے منہ ہم چڑھاتے ہیں، پیشانی پر بل پڑتے ہیں۔ پہلی چیز جب بندہ کسی کو دینے سے انکار کرتا ہے یا مکر جاتا ہے یا اسے اس کا حق دے نہیں سکتا، تو جب کراہت اور گھن محسوس ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھون کو چڑھاتا ہے، پیشانی کے حصے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے جو دنیا میں تو سب سے پہلی چیز مال کا حق ادا کرنے کے بجائے اپنی پیشانی پر بل لایا کرتا تھا، آج اسی کی بنا پر تجھے سب سے پہلے پیشانی کو جلایا جائے گا۔ پھر نمبر 2 پہ آئیں، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے، جب بندہ کسی کو مال نہیں دیتا تو سب سے پہلے بھون کو چڑھاتا ہے، پیشانی کے اندر بل آتے ہیں، پھر جب اعراض کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بازوؤں کو ہٹاتا ہے، پہلوؤں کو ہٹاتا ہے۔ تو پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ رب ذوالجلال اس کے پہلوؤں کو داغے گا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر آخر میں ان کے پیٹوں کو، ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا، کیونکہ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے، پہلے بل آتے ہیں اس کے پیشانی پر، پھر یہ اپنے پہلوؤں کو موڑتا ہے، جب مکمل مڑ کر کے چلا جاتا ہے تو سائل کی طرف اس کی پیٹ نظر آتی ہے، تیسرا اسٹیپ اس کی پیٹ کا موڑ لینا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کے اعضاء کو داغتے جائیں گے، ان میں 3 اعضاء نمایاں ہوں گے، پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، پھر پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس جانور ہو، بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، اگر ان کا حق بھی یہ ادا نہیں کرتا تو قیامت میں بھیانک عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا، اسے لٹا دیا جائے گا۔ جتنے جانور دنیا کے اندر تھے اللہ رب ذوالجلال ان کو پیدا کرے گا، پھر ان کے اوپر وہ جانوروں کو اللہ رب ذوالجلال چھوڑ دے گا تو یہ سارے جانور اس کے جسم کے اوپر رولتے ہوئے، سینگ سے مارتے ہوئے جاتے رہیں گے۔ جب ایک مرتبہ ایک جانوروں کا ایک ٹولہ چلا جائے گا تو پھر دوبارہ اللہ رب ذوالجلال دوسرے راؤنڈ کو پھر ان جانوروں کو لا کر کے کھڑا کریں گے، دوبارہ اس پر رونتے ہوئے جائیں گے، سینگیں مارتے ہوئے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر اللہ کے رب ذوالجلال اس کے حبیب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس مال ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، بخل کرتا ہو، تو قرآن کی آیت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان جو بخل کیا کرتے تھے، زکوٰۃ سے پیچھے ہٹا کرتے تھے، اللہ رب ذوالجلال ان کے مالوں کو ایک گنجا اژدہا بنا کر کے، طوق بنا کر کے ان کے گلوں کے اندر ڈال دے گا۔ کتنا بڑا بھیانک عذاب ہے۔ چھوٹا سام کا بچہ ہمیں نظر آ جائے، 1 کلومیٹر دور ہی سے ہم بھاگ جاتے ہیں، جب تک سام ہمارے جناب نہیں چلے جاتے ہم پھر دوبارہ اس راستے کو ہم قدم نہیں رکھتے، جناب کا انتظار کرتے ہیں کہ جب سانپ ہضم ہوگا یہاں سے تب دوبارہ ہم اس راستے پہ آئیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر وہی سام بڑا اژدہا، اندھا اور گنجا ہوگا، اس کو طوق بنا کر کے قیامت کے دن ہمارے گلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا تو ہمارا کیا حال اور کیا حشر ہوگا۔ یہ نہ دینے والوں کے لیے وعیدات ہیں۔ پھر اگر دے دیں، اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَكِّيهِمْ بِهَا۔ پیارے حبیب آپ ان سے مالوں کو لو، مالوں کو لیں گے تو اللہ رب ذوالجلال ان کی مالوں کی حفاظت کرے گا، ان کے مالوں کو جو دوسرے مال ہیں سارے مالوں کو پاک کرے گا۔
ہاں جو بندہ مال کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس سے پیچھے ہٹتا ہے، جی چراتا ہے اس کا، تو اللہ رب ذوالجلال دنیا ہی میں اس کے مال کو دوسرے طریقے سے نکال دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایسی آفت اس پر مسلط ہو جاتی ہے، اب یہ بیچارہ ہسپتال کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، پیسوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہے، دینے تھے 2,500 3,000 5,000 روپے زکوٰۃ میں، نہیں نکالا، وبال یہ ہوا کہ اب کروڑوں روپے ہاسپٹل کے حوالے کر رہا ہے، بیوی پہ آفت آ رہی ہے، ماں پہ آفت، باپ پہ آفت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑھتا ہوا تجارت ٹھپ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جس بندے کو اس نے قرض دیا تھا اب وہ بندہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں، یا یہ بندہ جس کو قرض دینا ہے اب وہ ڈبل مانگ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال اس کو آفات کے اندر، بلیات و مصائب کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کا مال حق ہونے کے باوجود ہم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ ہاں جب بندہ وقت پر مال ادا کر دیتا ہے، اپنے ذمے سمجھتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کے جان کی، مال کی، آبرو کی، عفت کی، عزت کی، کاروبار کی، تجارت کی، محلات کی، بنگلوں کی ہر طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ سہارنپور کا واقعہ ہے، یہ اس دور کی بات ہے جہاں پر انگریز ان لوگوں نے یہاں پر ڈیرا ڈالا تھا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مقام میں، ایک ایریے میں، ایک محلے کے اندر انگریز رہا کرتا تھا، اور اس کے محلات بھی تھے، کھوٹریاں تھیں، اور ان کھوٹریوں کے اندر یہ اپنے کام والوں کو، نوکروں کو، غلاموں کو رہائش کے لیے عطا کیے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس محلے میں آفت آئی، آگ اس محلے کے سارے گھروں کو جلانا شروع کر دی، جہاں پر وہاں پر کھوٹری تھی اور ان کا مالک انگریز تھا، یہاں پر ان کے نوکر تھے، وہاں پر جو ایک نگران تھا اس نے دیکھا کہ آگ کے شعلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، گھروں کو جلاتے ہوئے آگ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اب یہ دوڑتا ہوا بھاگا، جو ان کا انگریزوں کا مالک تھا، آقا تھا، داتا تھا، ان کے پاس گیا، جا کر کے کہا جناب ہمارے ایریے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں کے قریب آگ نے ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، قریب ہے کہ ہماری کھوٹریوں کو بھی جلا دے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ انگریز حساب کتاب وغیرہ کچھ کر رہا تھا اپنے کام کے اندر، وہ مشغول تھا، تو اس نوکر کی بات پر اس نے توجہ نہیں دی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جناب آگ آ رہی ہے، کچھ انتظام کر دے، ہمارے گھروں کو، ہماری کھوٹریوں کو جلا دے گی، کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب بندے نے، اس کے نوکر اور غلام نے تیسری مرتبہ کہا جناب آگ آ رہی ہے، ہماری کھوٹریوں کے قریب ہے، اب قریب ہے کہ وہ ہماری کھوٹریوں کو بھی جلا دیں گے، تو اس انگریز نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا جاؤ تم بے فکر رہو، آگ ہماری کھوٹریوں کو جلا دے یہ ہو نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کو ماننے والا نہیں، پیغمبر کو ماننے والا نہیں، آخرت پر جس کا ایمان ہو وہ نہیں، باس بادل پر جس کا ایمان ہو وہ بندہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ تو مشرک کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، انگریز کہہ رہا ہے جاؤ تم اطمینان رکھو، ہماری ان کھوٹریوں تک آگ کی کیا مجال کہ وہ آگ ہماری کھوٹریوں کو جلا دے۔ پھر اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے علماء سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک طور پر ادا کر دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اطمینان رکھو، آگ ہماری کھوٹریوں کو جلانے کے قابل نہیں ہے، جلا بھی نہیں سکتی، قریب ہی نہ آئے تو کہاں سے جلائے گی۔ اب یہ جو خادم تھا جیسے ہی اپنے اس ایریے میں پہنچا جہاں پر یہ نگران مقرر تھا، وہاں پر جا کر کے دیکھا تو بعینی اس کی بات ٹھیک ثابت ہوئی، انگریز کی آگ آتے آتے اس کی کھوٹے کے قریب ہی بجھ چکی ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک، ایک اللہ کا انکار کرنے والا جب اس کے اندر
اس بات کا عقیدہ ہے، اس بات کا یقین ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ نکالنے سے اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، پھر اس کے یقین کی بنیاد پر اللہ اس کے انگریز کی مال کی کھوٹریوں کی بنگلوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم موحد ہیں، پیارے آقا کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالیں تو کتنی کم بختی، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ مال لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ یہی مال جس کو ہم چھوڑ کر کے جائیں گے قیامت میں وبال جان بن جائے گا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتدفئ غضب الرب، ہمارے گناہوں کی بنیاد پر، ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر، ہمارے اعمال بد کرداریوں کی بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال ہم پر غصے کو ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کا غضب حلول ہونا چاہتا ہے، اللہ اپنے غصے کو اتارنا چاہتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتدفئ غضب الرب، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات اللہ رب ذوالجلال کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا صدقہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا خیر خیرات اللہ کے غصے کو جا کر کے روک دیتا ہے کہ اے اللہ میں نے زکوٰۃ کا مال نکال دیا ہے، اب ہم پر اپنے غصے کو نہ ڈالنا۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہم میں کیا ایسے ہوتے ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہے، چونکہ ہر مسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں قرآن کا ماننے والا، میں نمازوں کا پڑھنے والا، میں ذکر و اذکار کا پابند، جب میری موت آئے تو رکوع کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے، قیام اللیل میں آئے، قیام میں آئے، تلاوت قرآن میں آئے۔ کس کی تمنا نہیں ہوتی؟ ہر ایک جانتا ہے کہ میرے باپ دادا نہیں ہیں، وہ تو دنیا کو چھوڑ کر چلے، اور اب میری باری آئی، جب میری باری آئے گی تو اللہ رب ذوالجلال میرا مقدر ایسا کرنا کہ عبادتوں کے اندر میری جان نکلے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ موت برحق ہے، یہ تو غیب کی بات نہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی جسے پہلے جانا چاہیے تھا، اس کا پوتا نکل جاتا ہے دنیا سے، پوتا چلا گیا، اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے پوتے کی تدفین کر رہا ہے، کچھ مہینہ گزرے، کچھ عرصہ گزرا، اب اس کا بیٹا بھی دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے دنیا میں آنے کی کچھ ترتیب بنائی ہے، پھر وقت بھی مقرر کیا ہے کہ 9 مہینے ہیں۔ جب آئے گا تو پہلے دادا آئے گا، یعنی بچہ ہوگا، بچہ ہو کر بیاہ کرے گا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا۔ یہ دنیا میں آنے کی ترتیب، جانے کی ترتیب اللہ رب ذوالجلال نے بیان نہیں فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے دادا چلا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پہلے پوتا چلے جائے، ہو سکتا ہے کہ پہلا نواسا چلے جائے، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں جا کر کے دادا یا پھر نانا نکل جائے۔ یہ جانے کی ترتیب ہے، ہمارے آنے کی ترتیب نہیں ہے۔ تو ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کبھی بھی ہماری آنکھیں بجھ سکتی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر جسم کے اعضاء ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں۔ ہر مومن بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اے اللہ میری جب موت کا وقت آ جائے تو اپنی عبادات کے اندر مجھے مشغول رکھ کر کے مجھے موت عطا کرنا۔ چونکہ بری موت سے مانگنے کا حکم احادیث میں ملتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک والی موت سے، بری موت سے اللہ سے پناہ چاہو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتلا رہے ہیں، میں ایک نسخہ تمہارے ہاتھ دے کر کے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس نسخے سے، بری موت سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ نسخہ کیا ہے؟ ان الصدقہ لتدفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اور جو صدقہ نکالنا، زکوٰۃ دینا، یہ بری موت سے، جب ہماری باری آئے گی جانے کی تو بری موت سے صدقہ زکوٰۃ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی بچاتے ہیں، اور ہمارے مالوں کی حفاظت اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے۔ وہی آپ بھی تھی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں ایک بندہ تھا جس کا نام فضل حق تھا۔ عجیب بندہ، فضل حق، اور کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ بات کرتا تو اس کا تکیہ کلام یہ کہ خدا کا فضل ہو گیا،
کوئی بات کہتا تو کہتا کہ خدا کا فضل ہو گیا، آج میرا یہ کام ہو گیا، خدا کا فضل آج میرا یہ کام، خدا کا فضل آج میرے ساتھ یہ معاملہ. کبھی بھی جب بھی یعنی وہ تکیہ کلام اس کا بن چکا تھا. تکیہ کلام کسے کہتے ہیں؟ بات میں ہم کسی بات کو مستقل طور پر اس بات کو شامل کر لیں. بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، بات میں منافقت ظاہر ہوتی ہے، ان کے منہوں سے بات پر گالیاں ٹپکتی ہیں، گالیاں نکلتی ہیں، یہ ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہر کام کے اندر بسم اللہ کہتا ہے پرماننٹ، تو اب کہا جاتا ہے کہ اس کا تکیہ کلام بسم اللہ بن چکا ہے. تو وہ بندہ ہر وقت یہ کہا کرتا تھا میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا. ایک مرتبہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے وہ کہنے لگا حضرت اللہ کا فضل ہو گیا، آج میرے اوپر اللہ کا غضب ہو گیا. اللہ کا غضب بھی ہو رہا ہے، پھر بھی ساتھ میں کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہو گیا کہ میرے اوپر آج اللہ کا غضب ہو گیا. اللہ نے ایک عجیب طریقے سے آج اس معاملہ ہوا میرے ساتھ، اللہ نے عجیب طریقے سے حفاظت کی. وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں ایک مرتبہ رات میں سونے گیا تو میرے گھر 4 ڈاکو آئے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اس واقعے کو نوٹ کیا ہے، لکھا ہے. 4 ڈاکو آئے، آ کر کے جس صندوق کے اندر میں مال کو جمع کر کے رکھا تھا اس کے پاس گئے. مجھے احساس ہو گیا کہ اب ڈاکو آئے ہیں. مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کی ذات سے، چونکہ میں ہر سال کے اندر مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے یقین تھا چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، میرے مال کو ہرگز وہ لوٹ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اب ڈاکو آئے، اسے احساس ہو گیا اس بندے کو، فضل حق کو، جناب فضل حق صاحب کو. اب وہ بندہ کہتا ہے حضرت جی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ ڈاکو آئے تھے، مجھے احساس تو ہو چکا تھا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جس صندوق کے پاس تم جا رہے ہو، تم لاکھ کوششیں کر لو تو میرا مال اس صندوق سے لے جا کر نہیں لا جا سکتے، اٹھا کر نہیں لے جا سکتے. پھر یہ بندہ نیند میں تھے، سو گئے. تہجد کا وقت تھا، وہ پھوڑ رہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ تالا کھلنے کا نام لے رہا. خود یہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے 6 پیسے کا تالا اس کو لگایا تھا، ہزاروں والا نہیں، 6 پیسے. کیا قیمت ہوتی ہے 6 پیسوں کی. وہ ڈاکو جو آئے تھے پھر زور لگا رہے ہیں، پھر ان سے کھل نہیں پایا. اب یہ بندہ صبح کی نماز کو جب اٹھ رہا ہے تبھی آوازیں آ رہی ہے اس کو توڑنے کی. اب یہ جا رہے تھے نماز کی طرف، اپنے قدموں کو اٹھا رہے تھے، تو آخری مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تم نکل جاؤ، خامخواہ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہو، اپنی محنت کو بھی ضائع کر رہے ہو، تم توڑ نہیں سکتے. یہ بول کر کے چلے گئے. جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد جا کر واپس آ کر کے دیکھا تو انہوں نے انتھک محنت، رات بھر کی کوشش کے باوجود 6 پیسوں کا تالا ان کے ہاتھ سے ٹوٹ نہ سکا، کیونکہ اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھا تھا. جس مال کو ہم حق سمجھ کر کے غربا کا اس کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، پھر نہ ہمارے گھروں کے اندر آفات آتے ہیں، نہ ہمارے مالوں پر آفات آتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے مالوں کی حفاظت کرتا ہے. جو بندہ مال کو نکال دیتا ہے، زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اللہ اپنی حفاظت اپنے ذمے میں اس کی حفاظت لے لیتا ہے. جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اسے تو جہنم کے آگ کی خوشخبری دی جا رہی ہے، پھر جہنم کے عقابات ہیں، پھر دنیا کے اندر پھر اس کے مال کے اندر اللہ رب ذوالجلال کمی کرتے جائیں گے، آفات کو، بلیات کو، مصائب کو اس پر انڈھیلتے جائیں گے. تو ہمیں یہ غربا کا حق ہے. ہمارے ذمے میں جن لوگوں کے پاس مال و دولت اللہ نے دیا ہے ان کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اب 2-4 مسائل بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں. 4 چیزوں میں زکوٰۃ ملتی ہے، ان کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے. پہلی چیز سونا، دوسری چیز چاندی، تیسری چیز نقد روپیہ، چوتھی چیز مال تجارت. ان کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے کسی پر بھی. سونے کی مقدار 7.5 تولہ ہو جائے. دیکھیں 7.5 تولہ ایک طے شدہ مقدار ہے، لیکن اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، کبھی کم و بیش ہوتی رہتی ہے. اس کا اندازہ کر لینا چاہیے سونار وغیرہ سے. آج سے کچھ سال پہلے 7.5 تولہ سونے کی جو مقدار تھی وہ آج نہیں ہے. ہر دن یہ سونا ترقی کرتے جاتا ہے.
ہر سال اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کے مطابق زکوٰۃ نکالنا ہے۔ نمبر 2 پہ آئیں، چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ ہے۔ نمبر 3 پہ آئیں، اگر کسی کے پاس جو چاندی ہے 52.5 تولہ، اس کی مالیت ہے، بظاہر میں چاندی نہیں ہے لیکن اسی کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ نمبر 4 پہ آئیں تو مال تجارت ہے۔ پھر اب نمبر اوپر سے آئیں گے، اگر کسی کے پاس، بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا پڑے گا۔ پھر اسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کو یہ بھی نکالنا پڑے گا۔ پھر ایکسٹرا اس کے پاس چاندی کی مقدار کے برابر اگر مال ہے، نقد روپیہ ہیں، وہ بھی نکالنا پڑے گا۔ 3 اس کے ذمے میں۔ پھر مال تجارت کی اس کے پاس پونجی ہے، پھر اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو صرف وہ 1 نکالے گا۔ یعنی جن کے پاس جو چیزیں مہیا ہیں ان چیزوں کی مالیت کا اندازہ کر کے اس کو مال نکالنا پڑے گا۔ دیکھیں، اب مال تجارت ہوتا ہے۔ مال تجارت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی نے فلیٹ خریدے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے خریدنا، میں ایک مکان خرید رہا ہوں، فلیٹ خرید رہا ہوں، بڑی زمین میں نے خریدی ہے، اگر میں اپنی ذاتی کاموں کے اندر اس کو رکھا ہوں میں نے، یعنی مجھے گھر تعمیر کرنا ہے، خود اس کو میں ہی اس کے اندر بسنا ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تجارت کی غرض سے خریدا ہے، مطلب کیا، میں نے گھر خریدا ہے، اب اس کی ریٹ دگنا تگنا قیمت ہو جائے گی تو میں اس کو فروخت کروں گا تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب۔ میں نے فلیٹ خریدی ہے، خرید کر کے میں اس سے تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، جب یہ اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی تو اب میں بیچنا چاہتا ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ۔ اب پھر گاڑیاں میں نے خریدی ہیں اپنی ذات کے لیے، چاہے کتنی بھی گاڑیاں خرید رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل جس پر ہم سوار ہو کر کے چلتے ہیں یہ میری ضرورت کی چیزیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کا بزنس کر رہا ہے، ڈیلر ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی آدمی آٹو رکشے والا ہے، آٹو خرید رہا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ اب زکوٰۃ نکالیں، آٹو پر تو زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی مہینے میں آٹو کی، جو آدمی بھاڑے جاتے ہیں ان کو مہینے میں ایک رقم، موٹی رقم ملتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھے، مثال کے طور پر 15,000 روپے مہینے کے مل رہے ہیں۔ اب سال بھر کے اندر 15,000 روپے ان کے جم رہے ہیں، اور یہ مال چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ چاندی کا جو 52.5 تولہ نصاب ہے اس کی مالیت ہے، اس کی مالیت میں یہ آٹو رکشہ چلانے والے کا مال پہنچ رہا ہے، اور اس پر حولان حول یعنی 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب دیکھو، میں آٹو رکشے والا ہوں، میں روزانہ کچھ کماتا ہوں، روزانہ میرے اوپر وہ آٹو کی رقم مجھ تک پہنچتی ہے، روزانہ خرچ ہوتی جاتی ہے، سال بھر گزرتا ہے، کوئی مال نہیں بچتا، تو اب مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب اس وقت ہوتی ہے مال تجارت کے اندر ہمارا جو پونجی ہے وہ جمع شدہ ہو، اور وہ بھی اس سونے یا چاندی میں سے، یا چاندی کی 52.5 تولہ مقدار کو پہنچ جائے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے؟ 1 سال اس پر مکمل گزر جائے، تب زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو 4 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، ایک سونے میں، چاندی میں، نقد روپیے میں، پھر مال تجارت کے اندر۔ اب بات آتی ہے مال زکوٰۃ کا اگر دے تو کس کو دے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک اصول کو دے نہیں سکتے، نمبر 2 فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ میرا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، یہ اوپر تک سلسلہ جہاں پر جاتا ہے، میرا جس باپ نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا باپ، پھر اس کا باپ، اس کا باپ، ان کو کہتے ہیں اصول، اوپر چڑھنے والا کانٹا، ان کو نہیں دے سکتے۔ پھر فروع، اب نیچے جائے، میرا بیٹا ہے، پوتا، پھر اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، ان تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک نمبر 1 ہے اصول کو زکوٰۃ دینا ممنوع ہے، زکوٰۃ دیں تو مقبول نہیں۔ دوسری چیز فروع ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا ممنوع ہے۔ ہاں، جو آس پاس کی چیزیں ہیں، باپ کے سلسلے کو چھوڑ دیں، باپ کا جو بھائی ہے، پھر میرا جو بھائی ہے، میری ماں کا جو بھائی ہے، میرے باپ کی جو بہن ہے، اطراف کی جو رشتہ داریاں ہیں، اگر ان میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے،
جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو یہ مستحق کو دینا شرط ہے، ورنہ ہماری زکوٰۃ مقبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پہ بات آتی ہے تملیک کی۔ زکوٰۃ کا ہم مال لیں گے تو جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ہم پر بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ کوئی رفائی کام چل رہا ہوتا ہے، ہسپتال تیار کی جا رہی ہوتی ہے، ہم لکھا رہے ہیں زکوٰۃ کی بل لے جا کر کے ہم وہاں کٹواتے ہیں، تو ہماری زکوٰۃ کہاں سے قبول ہوگی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک ہے، مستحق کو تو دینا ہی ہے، لیکن تملیک کسی کو مالک بنائیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ رفائی کام چل رہا ہے تو کسی غریب کو پکڑیں، ان پیسوں کا مال کا مالک اس سے بنائے، پھر اس کے ذریعے سے وہاں پر پیسوں کو خرچ کرے تو ہماری زکوٰۃ وہاں پر قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے اندر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کرونا پیشنٹس آتے ہیں، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، اب لوگوں کی ایک ٹیم، چونکہ ڈاکٹر کا بھی حق بنتا ہے وہ مہینہ بھر خدمت کر رہا ہے، اس کو بھی رقم دینا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کی مال جمع کی، ہم نے ایک بہت بڑی مقدار جمع کی، اس میں زکوٰۃ کا مال بھی ڈالا گیا، پھر ہم زکوٰۃ کی مال لے جا کر کے اسے ڈاکٹر کو دے رہے ہیں۔ کہاں سے زکوٰۃ کی مال ہماری مقبول ہو سکتی ہے؟ ایک تو مستحق کو دینا ہے، دوسرا تملیک ہے اس کے اندر۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے مال میں افطار پارٹیاں کراتے ہیں، مثال کے طور پر یہ باتیں بتا رہا ہوں، افطار پارٹیاں، زکوٰۃ کا مال لیا افطار کا پارٹی کر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو غریب آتا ہے بیچارہ، اس کے ساتھ مالدار بھی آ جاتا ہے، چونکہ زکوٰۃ کے مال میں دعوت کی جا رہی ہے، نہ وہ زکوٰۃ غریب کھائے تب بھی مقبول نہیں، مالدار کھائے تب بھی مقبول نہیں۔ مالدار کھائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مقبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، غریب کھائے مستحق ہی ہو تب بھی وہ مقبول نہیں، چونکہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ کے مال کے اندر تملیک ہے، مالک بنانا پڑتا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیچارے اگر سارے کے سارے غریب ہی آ جائیں ہمارے دسترخوان پر، ہم نے دعوت کی زکوٰۃ کے پیسوں سے، سارے کے سارے آ رہے ہیں غریب لوگ، تب بھی وہ زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ کھا تو رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو مالک نہیں بنایا۔ اگر لے جا رہے ہیں یہ بریانی لے جا کر کے اپنے ٹفن میں لے جا رہے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے مال سے لوگوں میں معاشرے میں یعنی مستحقین تک اگر دوائیوں کو سپلائی کر رہا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ ایک جو پیکٹ ہوتی ہے، ایک دوائی کا جو شیشی ہوتی ہے، اب اس نے ایک غریب کو اس کا مالک بنا رہا ہے، سپریٹ گویا کہ ایک شیشی کا یہ ایک غریب کو مالک بنا رہا ہے، پھر دوسری ڈبی دوائی کی اٹھا رہا ہے، دوسرے کو دے رہا ہے، مالک بنا رہا ہے۔ اب زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ دوائیاں بانٹ رہا ہے مستحقین کو، چونکہ مالک بنا رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ قبول ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے زکوٰۃ مقبول نہیں۔ پھر ایک آخر میں ایک مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے تو اپنی فیملی میں دیں تو ڈبل اجر ملے گا۔ میری بھائی ہے، بہن ہے، یا رشتہ دار ہیں، پھوپھی چچی جو بھی ہوں، مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو دے دیں۔ پھر اگر کوئی ہاشمی ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا ممنوع ہے۔ عموماً یہاں مسئلے میں کنفیوژن ہوتی ہے، بہت کنفیوژن ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ سید کا ٹائٹل لگ جائے یہ سید ہے، یہ سید نہیں۔ ہاں، جس کا نسب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر حضرت فاطمہ سے جا کر کے ملتا ہو وہ سید ہے۔ اگر کسی کا خاندان آل رسول کے خاندان سے ملتا ہے، ٹچ کر جاتا ہے تو یہ سید ہے، ورنہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی، میں نام ایک رکھ رہا ہوں اس کے سامنے میں نے سید رکھ لیا، میں کسی بھی خاندان کا ہوں تو میں سید نہیں ہوں۔ حقیقی سید وہ، اگر میں اس بندے کو زکوٰۃ دوں تو دے سکتا ہوں، چونکہ سید نہیں ہے، سید کو جو دینا زکوٰۃ ممنوع ہے، وہ حقیقی سید ہیں، اس سے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہو یا آل بیت ہوں، ان کے خاندان سے اس کا نسب ملتا ہو تو یہ سید ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینا ممنوع ہے۔ ہاں، اور ایک مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سید کو نہ دو تو صرف زکوٰۃ دینا ممنوع ہے، نفلی صدقات و خیرات ان کے اوپر کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تو یہ مال کا میل ہے، اس لیے ان کو دینا ممنوع ہے، دیگر ہم ان کے لیے کچھ دیگر صدقہ جات دے رہے ہیں تو وہ دینے کی اجازت ہے۔ پھر نمبر آتی ہے آخری اسٹیپ میں، مساجد کے اندر لوگ عموماً پتہ نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کی رسید بھی کٹوا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پچھلے جمعے میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے نیکیوں کے کمانے کا۔ اب جتنی بھی آ رہے ہیں مسجد کو خرچ کر رہے ہیں، مسجد پہ لٹا رہے ہیں،
رسید کٹوا کے جا رہے ہیں، اس میں آتی ہے زکوٰۃ کا نمبر بھی آ جاتا ہے، نادانی میں لوگ اس کو بھی کاٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ مسجد کو نہیں دی جائے گی، اللہ کا گھر پاک ہے، جو زکوٰۃ کی یہ جو رقم ہے یہ مال کا میل ہے، غلیظ مال ہے، ناپاک مال ہے، یہ مستحق کو جب دیں تو پاک ہوتا ہے۔ مستحق کس کو دیں؟ کسی ادارے والے کو دے دیں، مدرسے والے کو دے دیں، اپنی فیملی کے اندر یا رشتہ داروں میں یا گلی کوچوں کے اندر ہمیں مستحق نظر آئے تو ان کو دیں، مساجد کے اندر نہ دیں۔ ویسے بھی لوگ مسجد کا الحمدللہ تعاون کر رہے ہیں، ابھی ایک ہفتہ بھی باقی رہ گیا ہے رمضان میں، اخراجات کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، تو آپ بڑھ چڑھ کر مسجد کا تعاون کریں، لیکن اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال نہ کٹائے۔ اگر کوئی ادارے والے دکھ جائے تو زکوٰۃ کا مال انہیں دے سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، خصوصیت سے زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے، یہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بات ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو تب فوراً اس پر زکوٰۃ واجب۔ اگر میرے مال پر 1 سال مکمل ہو گئے، شوال کے مہینے میں 1 سال مکمل ہو رہے، تو شریعت کہتی ہے کہ رمضان کا انتظار نہ کر، فوراً ابھی سے اس کے مال کا حق ادا کر۔ کیا پتہ کہ تو رمضان تک تیری حیاتی باقی ہو یا نہ ہو، مردوں کی فہرست میں تیرا نام آ جائے، تیرے ذمے میں زکوٰۃ کی رقم باقی رہ جائے، تو پھر قیامت کے دن تجھ سے اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، تیرے ان کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پینڈنگ کر کے آتے ہیں ہم، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر زکوٰۃ ہماری زکوٰۃ پر 1 سال کا وقت گزر چکا رمضان کے مہینے میں، تو نور علی نور ہم زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالیں گے۔ اگر 1 سال پہلے ہی ہو چکا ہے، جب 1 سال ہو تو فوراً ہم مال کی زکوٰۃ کو نکالیں گے۔ تو یہ ضروری مسائل تھے، ابھی بہت سارے کافی مسائل ہیں، وقت کا دامن بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو، جن پر جو صاحب نصاب ہوں، ہر ایک کو ہمیں مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔